الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. So what are the stages? क्या है वो stages जो हम लोग ने अभी तक के देखा है और आगे आने वाली है? सबसे पहले हमने देखा रिजरेक्शन, जो कब्र में से उठाए जाएंगे हम सब। और उठाए जाने के बाद में हम तीनों में से एक कैटेगरी में आएंगे, या तो ईमान वाले, या ईमान वाले वो जिन्होंने बहुत ज्यादा गुनाह किए, जिनके गुनाह का वजन ज्यादा है, या गैर ईमान वाले। इन तीन में से एक कैटेगरी में आए। फिर उस हिसाब से हमारा कयामत के दिन क्या मामला रहेगा, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इंशाल्लाह हम स्टेज पे आएंगे कि हिसाब कायम किया जाएगा। हिसाब इन द सेंस हमारी बुक ऑफ डीड्स हमारे सामने लाई जाएगी, और वो बुक ऑफ डीड्स को हमको देख के हमें ये जानना है, समझना है कि हमारा पूरा जिंदगी हमारे सामने खोल दी जाएगी, और एक एक मिनट को एक कैटेगरी में डाला जाएगा, एक एक सेकंड को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाएगा। या तो वो एक नेक अमल है, या तो वो एक बुरा अमल है। लहू जो है, जो हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, बस टाइम कहीं और स्पेंड किया, वो आपने अल्लाह के दिए हुए टाइम को गलत जगह इस्तेमाल किया है, तो वो आपके नेकी में तो काउंट नहीं होगा। एक बार हिसाब हुआ तो अगला स्टेप रहेगा मीज़ान कायम होना, वो तराजू कायम होना। बेसिकली एक वजन करने के लिए, हमारे अमल को वजन करने के लिए वो सेटअप क्रिएट होना। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। सो पहला है हिसाब, फिर मीज़ान, फिर हौज़ कौसर और पुलसिरात। ये चारों पॉइंट्स इंशाल्लाह आज डिस्कस होंगे। जब हिसाब की बात करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، तो उसके बारे में जिसके राइट हैंड में किताब दी गई, वो उसका क्या मामला रहेगा। तो जब अल्लाह ताला हमको कुरान में ये बता रहे हैं ना, तो हमारा काम बनता है कि हम खुद को वो पोजीशन में रख ले। फॉर दिस मोमेंट हम इमेजिन करें कि हम खड़े हैं वो कयामत के दिन में, और हमारी बारी आ गई। हमारी बारी आ गई और बुक्स ऊपर से आ रही है। अब हम डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए, राइट हैंड में आएगी या लेफ्ट हैंड में आएगी। और उतने देर में हमको रियलाइज होता हमारे राइट हैंड में बुक आ गई। तो ये एग्जैक्टली हमारे बारे में बोला जा रहा है फिर। तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग देयर, आपके राइट हैंड में आपकी पूरे लाइफ की बुक है, और आपके आपके लिए ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ। हम बोल उठेंगे, देखो हमारा रिकॉर्ड, देखो पढ़ो, ये हमारा रिकॉर्ड है। हम खुशी खुशी सबको दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह हम इस कैटेगरी में रहेंगे, सबको ऐसे खुशी खुशी दिखाते रहेंगे। इन्नी ज़नंतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, बेशक मैंने ईमान लाया था कि मैं एक दिन मेरा हिसाब लिया जाएगा। इस दिन, ये दिन जहाँ मैं खड़ा हूं ना, मुझे ईमान था। हम खुशी खुशी बता रहे हैं कि हमारे राइट हैंड में क्यों बुक आई, क्योंकि मेरा ईमान था इस पे। फहुआ फी ईशतिर रादिया, सो हम इंशाल्लाह हम एकदम इत्मीनान और वेल प्लीज रहेंगे हमारी जिंदगी से। जो भी हमने आगे दिया, हम ऐसा रहेगा चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइट हैंड में बुक आ गई है। फी जन्नतिन आलिया, जन्नत में रहेंगे, ऊंचे जन्नत में। तो कयामत के दिन भी एक सुकून वाले जगह पे रहेंगे, और उम्मीद में रहेगी कि आगे जन्नत में दाखिल होना है। कुतूफुहा दानिया, वो जन्नत में जहाँ पे फ्रूट्स बंचेस एकदम लो और हाथ के पास में है। सोचो हम इतने 50,000 साल लंबा दिन था, भूखे खड़े थे, प्यासे खड़े थे, परेशान खड़े थे, सारे उम्मत वहां जमी है, सब परेशान है। और वो सिचुएशन में फाइनली हमको हमारे राइट हैंड में बुक मिल गई, और ये इत्मीनान हो गया कि इंशाल्लाह अब जन्नत जाना है। और जल्दी ये जो भूख और प्यास थी इतने दिनों वाली, वो इंशाल्लाह मिट जाएगी,
اور ہم کو وہ ٹائم پہ یہ آیات یاد آ رہی کہ قطوفها دانیہ، ایک دم نیچے لو، مطلب بس ہم کو ہاتھ اوپر کرنا ہے، فروٹ توڑ کے کھانا ہے. انشاءاللہ ہم اس کیٹیگری میں رہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کھاؤ اور پیو اور اطمینان سے رہو. اور یہ کس کے وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہمارے پچھلے عمل کیے اس کے وجہ سے. اور وہی اگر ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا ہے. ہم کو خود کو اس جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم خود کو اس جگہ پہ رکھیں گے تو دل ہل جاتا ہے، دل ہل جاتا ہے. کام کہاں رہیں گے اس دن؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور اس کے بارے میں جس کے لیفٹ ہینڈ میں بک دی گئی. اللہ نہ کرے ہم وہ کیٹیگری میں رہے. بٹ فار دس مومنٹ ہم امیجن کریں کہ ہم وہ قیامت کے دن میں پریشان ابھی تک کھڑے تھے اور اب بکس آئی تو ہمارے لیفٹ ہینڈ میں آ گئی. ہم نے کوشش کی، ہم دنیا میں ایمان لائے، بٹ ہماری کوششیں میں کچھ تو کمی تھی. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں تھا، یا اخلاص کی کمی تھی، یا ہمارے گناہ اس سے کہیں زیادہ تھے. اور ہم قیامت کے دن کھڑے اور ہمارے لیفٹ ہینڈ میں بک آ گئی. پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہم بول اٹھیں گے اے کاش کہ مجھے یہ ریکارڈ دیا ہی نہیں جاتا کبھی. لیفٹ ہینڈ میں ملنے سے تو اچھا تھا کہ کبھی ملتا ہی نہیں. کاش کہ یہ ملتا ہی نہیں. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش کہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کیسا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، I wish I would that it had been my end، مطلب موت. یا لیتنی، افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ یہ موت پہ ہی کاش ختم ہو جاتا. سوچئے کیا خوفناک بات ہے، اللہ رسول سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تب ہم یہ بول اٹھیں گے ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے میرا ایک کچھ بھی مدد نہیں کی. دنیا میں کمفرٹ اتنا دیا مال نے، اور قیامت کا دن جو دنیا سے اتنا بڑا دن ہے، اس دن وہ مال کوئی کام کا نہیں آ رہا ہے میرا. حلق عنی سلطانیہ، جو پاور اور جو ایک سوسائٹی میں پوزیشن اللہ نے مجھے دی تھی، وہ پوزیشن بھی مجھے آج کوئی ہیلپ نہیں کر رہی ہے. اور پھر ایک دم سے آواز آئیں گی اور ہم کو یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا تھا خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، پکڑو، پکڑو اس کو، سیز ہم، پکڑ لو اس کو. ثم الجحیم صلوہ، اور پھینک دو اس کو جلتی جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلقوه. Then fasten him with chains، باندھ دو اس کو چین سے، جو اتنی لمبی چینز ہے اس سے باندھ دو اس کو اور آگ میں پھینک دو. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پہ، کیونکہ اگر صحیح میں ایمان لایا ہوتا تو اتنے گناہ تو نہیں کر پاتا کہ اللہ کی رحمت جو اتنی بڑی ہے اس سے ہی باہر چلے جائے. پکا ایمان نہیں تھا وہ کچا ایمان تھا، وہ صحیح ایمان نہیں تھا. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ دوسروں کو طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کے لیے وہ انکریج نہیں کرتا تھا. یہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ وہ کھلاتا نہیں تھا، یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ انکریج نہیں کرتا تھا. اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں آئے. ہمارا مال، ہمارا ویلتھ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا
تب وہ پورا ویلتھ بھی اگر ہم تعامل مسکین میں ڈال دیں تو بھی ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا. آج ہمارے لیے یہ کرنا بہت ایزی ہے، قیامت کے دن ہمارے پاس میں کوئی آپشن نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے ہم اس سچویشن میں آئے. بک چاہے رائٹ ہینڈ میں آئے یا لیفٹ ہینڈ میں آئے، اگلا معاملہ کیا رہے گا جب ہم حساب وہ میدان میں کھڑے رہیں گے. اور ہم دیکھ چکے ہوں گے کہ جانوروں کا سارے اینیملز کا حساب لیا جا چکا اور وہ لوگ ڈسٹ بن گئے. ہمارے ہاتھ میں کتاب آئی، رائٹ یا لیفٹ ہینڈ میں جہاں بھی آئی. اب ہم کو ڈر ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب ہم آگے جا رہے، آگے جا کے ہمارا حساب لیا جا رہا، ایک ایک عمل سامنے لایا جا رہا، کھولا جا رہا کہ ہاں یہ تم نے کیا تھا، یہ نیک عمل ہاں کیا تھا، یہ برا عمل تم نے کیا تھا ہاں یہ بھی کیا تھا. ایسا پورا ہر اعمال کو ایک کیٹیگری میں، یا تو نیکی یا تو بدی، دو میں سے ایک کیٹیگری میں ڈال دیا جا رہا ہے. پھر ایمان کا کیا معاملہ تھا وہ دیکھا جائے گا. ان میں سے کوئی عمل میں ریا تھا کیا وہ دیکھا جائے گا. اور پھر حقوق العباد پہ جائیں گے. حقوق اللہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایمان لایا ہے، جو کووننٹ اللہ سے کیا ہے، اس کو ہم پورا کریں. اور حقوق اللہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں. ان دونوں کا معاملہ سیٹ ہونے کے بعد میں حقوق العباد پہ جایا جائے گا. جو قتل کر دیا گیا، اور قاتل اور مقتول دونوں کے بیچ میں حساب لیا جائے گا سب سے پہلے. اور پھر حقوق العباد ان جنرل، کسی کا حق مارا، کسی کو تکلیف دی، اس کا حساب لیا جائے گا. ایمان کا حساب کیسا رہے گا؟ یہ چیک کیا جائے گا کہ اگر آپ نے اسلام کا کووننٹ ایکچولی فالو کیا ہے. کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا the first of a person's deed that will be reckoned on the day of judgment is their prayer. ایمان ہمارا جو ہے وہ شروعات ہی نماز سے ہوتی ہے نا. تو پہلا جو چیز ہماری سامنے لائی جائے گی وہ ہماری نمازوں کے بارے میں سوال آئے گا. اگر ہماری نمازیں صحیح سلامت ایک دم صحیح کنڈیشن میں ملتی ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. اور اگر اس میں سے کچھ ڈیفیکٹ ہے، کچھ پرابلمس ہے، کچھ نمازیں مس ہوئی ہے، فجر کچھ مس ہوئی ہے، کچھ عشاء مس ہوئی ہے، یا پھر کچھ کوئی نہ کوئی نماز مس ہوئی ہے، یا کوئی نماز اتنی جلدی میں پڑی تھی کہ وہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سارے جو وائڈز ہے فرض نماز کے، اس کو باقی نمازوں سے اور باقی ڈیٹ سے بھر دیا جائے گا. سنت نمازیں، نفل نمازوں سے بھر دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے وہ اس کو پورا کر دیا جائے گا. اگر وہ نفل نمازوں سے نہیں بھری جاتی تو ہمارا تو زندگی مشکل ہو جاتی، آگے کی زندگی. تو یہ ہمارا پہلا چیک ہو گیا. سیکنڈ جو چیک رہے گا، ریا. ریا ایگزیکٹلی اپوزٹ آف اخلاص. اگر کوئی کام اخلاص سے نہیں کیا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس. تو ریا کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. And what prevented their donations from being accepted is that they have lost faith in Allah and His messengers. They never come to prayer except half-hearted, and they never donate except resentfully. اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں سے آئے. They never come to prayer except half-hearted. وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں آ رہے. وہ نمازی ہے، 5 ٹائم دکھ رہے مسجد میں، اپنے گھروں پہ پڑھ رہے، بٹ وہ کیسا پڑھ رہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہم اپنے دلوں کے حال جانتے ہیں. اگر ہاف ہارٹیڈلی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کیٹیگری میں سے رہ سکتے ہیں. They never donate except resentfully. مانگنے والوں نے اتنا پریشان کر دیا، ایک دم جھڑک دیا ان کو. بیٹر یہ ہے کہ آپ ان سے اچھے سے بات کر کے منع کر دیں اگر وہ صحیح لوگ نہیں لگ رہے آپ کو، یا پھر اگنور کر دیں، بٹ جھڑکے نہ. اور اگر آپ دے رہے ہیں تو صاف دل سے، کھلے دل سے، اخلاص سے دیں. اور ریا مائنر شیپ کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس لیے ریا اتنا ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے. سمجھیے ہمارے نیک عمل میں 100 رکعت لکھی ہوئی تھی، بٹ اس میں سے 5 رکعت ایسی تھی یا 10 رکعت ایسی تھی جس میں ریا کہیں نہ کہیں ایڈڈ تھا.
تو وہ حساب میں جو گڈ ڈیڈز میں تھی وہ وہاں سے نکال کے بیڈ میں ایڈ ہو جائے گی آپ کے. دا پوائنٹ وائی از ریا سچ اے بگ ڈیل، وہ اس لیے کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ از غنی، ان کو ہماری عبادت کی، ہمارے ڈونیشن کی، ہمارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں. اور خود کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ کر رہے ہیں ہم اپنے آخرت کو سیکیور کر رہے ہیں. اور اگر ہم ہماری آخرت کو فکر نہ رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر نیچرلی اس کے کانسیکوینسز تو رہنے ہیں. اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ تین اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ شخص سے کہ میں نے تم کو علم دیا، تم نے وہ علم کا کیا کیا؟ وہ فلاں شخص بولیں گے کہ میں نے وہ علم کو آگے تک پہنچایا، سب لوگوں تک پہنچایا، ہر جگہ تک پہنچانے کی کوشش کی. اور بٹ وہ پہنچانے میں اگر ریا ہے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تم نے وہ اس لیے پہنچایا تاکہ لوگ تم کو اسکالر بولے، تم کو اچھے بہت نالجبل لوگوں میں سمجھے، اور وہ تم بولے جا چکے. تو تم کو جو چاہیے تھا وہ تم کو مل گیا. تم کو اللہ سے ریوارڈ نہیں، تم کو لوگوں سے واہواہی چاہیے تھی، وہ تم کو مل گئی. اور یہ بول کے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے لیا جائے گا. ایک شخص جو بہت ڈونیشنز دیتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اگر اس کے ڈونیشن میں ریا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو اتنا مال دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ بولے گا میں نے بہت ڈونیٹ کیا، میں نے بہت صدقے کیے، بہت اس کے ذریعے لوگوں تک خیر پہنچائی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ تم نے اس لیے کیا کہ تاکہ تم غنی کہلائے جا چکے، تاکہ تم کو بہت سخی کہا جائے مارکیٹ میں، پورے لوگوں کے بیچ میں، سوسائٹی میں. اور وہ کہلایا جا چکا، تمہارا مقصد تم کو مل چکا. تو یہاں پہ اب ریوارڈ کا کوئی سکوپ نہیں ہے، تو ان کو بھی اٹھا کے جہنم کی طرف لے لیا جائے گا. اور سملرلی شہید کے ساتھ ان سے پوچھا جائے گا آپ کو زندگی دی، آپ کو باڈی میں قوت دی، سب کچھ دیا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے آپ کے راستے میں شہید ہوا یا اللہ. اللہ تعالیٰ بولیں گے تم اس لیے لڑے تاکہ تم کو بہادر کہلایا جا سکے، تاکہ تم کو بہت اسٹرانگ کہلایا جا سکے. اور تم اس لیے شہید ہوئے تاکہ تم کو شہید کہلایا جا سکے، تم کہلائے جا چکے. تو یہاں پہ اب ریوارڈ مت ایکسپیکٹ کرو، اور ان کو اٹھا کے جہنم کی طرف لے لیا جائے گا. ریا از ویری ڈینجرس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شیطان کا اس میں ایک ٹرک رہتا ہے. شیطان کئی بار ہم کو نیک کاموں سے روک دیتا ہے یہ کہہ کے کہ ارے یہ ریا ہو جائے گا. تو ایک اسکالر کا اوپینین تھا، یہ اٹس ناٹ اے حدیث، ایک اسکالر کا اوپینین تھا کہ اٹ از بیٹر کہ ہم جب صدقہ دیں تو چھپکے سے دیں، بٹ جب ہم زکوٰۃ دیں تو اعلانہ دیں، اعلان کر کے دیں، اوپنلی دیں. کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، فرض کے ادائیگی میں ریا کا کوئی بڑا رول نہیں ہے. آپ بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہو فرض ادا کر کے، آپ بس خود کو مسلم کیٹیگری میں رکھ رہے ہو. بٹ آپ کے پبلکلی کرنے سے اگر لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے تو اس کو انکریجمنٹ کا بہت ویلیو ہے. تو ایک خیر کا کام شروع کرنے کی بہت ویلیو ہے. وہ خیر کا کام پبلک میں اگر آپ کر رہے ہو اور اس سے اور لوگ اس کے طرف آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بٹ یہ ہے کہ ہم کو پورے ایفرٹ ڈالنا ہے اور اس میں اخلاص رکھنا ہے. شیطان کا یہ ایک طریقہ ہے بہکانے کا کہ نہیں نہیں تم یہ نیک عمل پبلک میں مت کرو، بعد میں کر دینا. ایک ڈونیشن دیا جا رہا ہے، نہیں تم یہاں پہ مت دو، بعد میں چھپکے سے دینا، اس لیے تاکہ ورنہ تم ریا تم کر لو گے. بٹ ہم کو ایفرٹ لینا ہے کہ ہمارے دل میں وہ فیلنگ دکھاوے والی نہ آئے، ہم اخلاص کے ساتھ کر سکے. ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم وہ خیر سے رک جائیں، کیونکہ بعد میں یہی شیطان ہم کو بھلا دے گا اور وہ ہم نیک عمل سے پیچھے رہ جائیں گے. اگلا جو حساب رہے گا وہ حقوق العباد کے بیچ میں، اور سب سے پہلا یہ جو کلر اور کلڈ ہے دونوں کے بیچ میں. And do not kill the soul which Allah has forbidden, except by right, and whoever is killed unjustly, we have given his heir authority, but let him not exceed his limit in the matter of taking life. Indeed, he has been supported. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور فرماتے ہیں whoever kills a soul unless for a soul or for corruption done in the land.
مطلب انجسٹلی ایک سول کو کل کیا جا رہا ہے، ایک سول کو قتل کیا جا رہا ہے جبکہ اس کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اس کیس میں it is as if he has killed entire mankind. And whoever saves one, it is as if he has saved entire mankind. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قتل بھی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ غلطی سے کچھ ہو گیا. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، قتل بہت بڑی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو پہلے کیسز سامنے لائے جائیں گے لوگ کے، وہ یہی رہے گے بلڈ شیڈ کے، جس نے قاتل اور مقتول اور لیڈرز جو کئی لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں ان سب کو سامنے لایا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا. اور جن کا مرڈر کیا گیا ہے وہ سامنے آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ ان سے پوچھے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو یہ آمنا سامنا ہوگا اور پھر یہاں پہ حساب ریسیٹ کیا جائے گا، آپس میں نیکی اور بدی ٹرانسفر کر دی جائے گی. اور وہ ٹرانسفر ایک شخص کو بینکرپٹ بنا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے صحابہ سے پوچھا ڈو یو نو کہ بینکرپٹ پرسن کون ہے، بینکرپٹ پرسن کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بینکرپٹ وہ ہے جس کا پاس میں نہ دینار ہے نہ درہم ہے، کوئی منی نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امت کا بینکرپٹ وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز، زکوٰۃ اور روزے لے کے گیا، بٹ وہ ایک اور چیز لے کے گئے، کسی کو انسلٹ کیا تھا، کسی پہ بہتان لگایا تھا، کسی کے مال کو ان لافلی لے لیا تھا، کسی کا خون بہا لیا تھا ان لافلی، کسی کو مارا تھا ان لافلی. بیسیکلی حقوق العباد میں اس کے بہت زیادہ گڑبڑ تھی. بہت نمازی تھا، بہت پرہیزگار تھا، بہت روزے رکھتا تھا اور بہت زکوٰۃ برابر دیتا تھا، صدقے دیتا تھا، بٹ حقوق العباد میں لوگوں کے حقوق نہیں دیتا تھا، ان کے حقوق مارتا تھا. تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ so his good deeds will be distributed to those whom he wronged. جن جن کے حقوق اس نے مارے ہیں وہاں پہ تو ایک ہی کرنسی رہیں گے قیامت کے دن، وہ ہے نیکی. تو جن جن کے حقوق مارے ہیں یہ شخص کی نیکی ان سب کو بانٹ دی جائے گی. اور اگر اس کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی، مطلب نیکی کا کاؤنٹ اتنا ہی تھا وہ تو بڑھ گئی اب، تو دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اتنا اس حد تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا اس ایک ریزن کی وجہ سے. اور یہ بہت ڈینجرس ہے. آپ سوچیں ایک ایمان والے آپ اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، بٹ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے. ہم کوئی ایک شخص ہے جو ہمارے پہچان میں ہے، ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ارے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم روزے کیوں نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے آ رہے اور ہماری نمازوں کا ریوارڈ اس کو دے دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا حق مار لیا تھا، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، کیونکہ ہم دعوت دیتے دیتے اس کے پیچھے اتنا لگ گئے تھے کہ ہمارے اخلاق ہی بگڑ گئے تھے، اتنا پیچھے لگ گئے تھے کہ ہم اس کے بارے میں بد کلامی کرنے لگ گئے تھے. تو ہم تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ہمارے نیک عمل جو بھی تھے، ہمارا جو چلنا پھرنا تھا اس کے لیے، جو ہماری نمازیں تھی، روزے تھے، وہ سب اٹھا کے اس کو دے دیے گئے اور ہم بینکرپٹ ہو گئے. چار امام جو ہے ان میں سے ایک غالباً امام مالک کا معاملہ ہے کہ ایک شخص آ کے امام مالک سے کہنے لگے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں بہت برائی اسپریڈ کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے. تو امام مالک نے ان کو کہا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے. تو امام مالک نے ایک فروٹ باسکٹ لیے اور وہ فروٹ باسکٹ لے کے اس کے گھر پہ گئے، اور اس کو وہ جب گھر پہ گئے اس نوک کیا، بلایا اس کو، وہ باہر آیا، اس کو فروٹ باسکٹ دی اور کہا کہ میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے نیک عمل مجھے دے دیے، آپ نے مجھے وہ چیز دی جو بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کوئی طریقے سے آپ کو آپ کے دی ہوئے چیز کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، صرف یہ کہ میں چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں.
کتنا بیوٹیفل طریقہ ہے اسلام کی دعوت دینے کا. اور اس پہ جب پورا حساب کر لیا جائے گا اب اسٹیبلش ہوگا میزان. واٹ از المیزان؟ میزان یہ ہے کہ ترازو ایک سامنے رکھ دیا گیا اور ہم سب کے اعمال کو اب اس پہ گنا جائے گا. تو جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، پہلے بک آئی، بک کے بعد میں ڈیڈ شارٹ ہو گئی کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے، اور پھر گناہ ہے یا نیکی ہے، اور پھر وہ گناہ اور نیکی آپس میں شفل ہوئے. کسی نے ہمارے بارے میں بولا تو ہمارے گناہ اس کے پاس چلے گئے یا اس کی نیکی ہمارے پاس آ گئی. ہم نے ہمارے سے سیم غلطی ہوئی تو ہماری نیکی کسی اور کے پاس چلے گئی. یہ سب شفٹنگ آف ڈیڈز ہو گیا. اب اسکیل اسٹیبلش ہوا، اب وہ میزان سامنے قائم ہوا، اب وزن کیا جائے گا. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ there is nothing heavier on the scale of deeds than a good character. تو ابھی تک کے ہم نے جو تھرو آؤٹ پروسیس دیکھا، حساب سے لے کے میزان تک، یہ چیز دیکھے کتنا کلیئر ہے. ایک طرف ہے اللہ، حقوق اللہ کا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، رائٹ، جس میں نماز تھی، جو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ فرض نماز میں کوتاہی بھی ہوئی تو اس کو سنت اور نوافل سے فل اپ کر دیں گے انشاءاللہ. بٹ دوسرا تھا حقوق العباد، لوگوں کے حق. اگر لوگوں کے حق میں کچھ پرابلم ہوا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ کے نیکی کم ہوگی، آپ کے گناہ بڑھیں گے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ there is nothing heavier on the scale of deeds than good character. اچھے اخلاق جو ہے نا، ان کا وزن بہت زیادہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، دو سٹیٹمنٹس ہیں جو زمان پہ بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بس اتنا سا سٹیٹمنٹ ہے. آپ ٹائم لگا کے دیکھیے کتنے سیکنڈ لگے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. 3 سیکنڈز لگے گا، بہت ہو گیا. یہ 3 to 4 سیکنڈز میں جو جملہ ہم یہ بول رہے ہیں، ہم اگر اس کو دل میں اتار سکے، سمجھ کے بول سکے، اور ہم سمجھے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، اس کو فیل کرتے ہوئے بول سکے، تو یہ ہمارے ترازو پہ بہت بھاری رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو شخص ایک ہارس کو رکھتا ہے اللہ کے کاز کے لیے، اس زمانے میں جہاد پہ جانے کے پہلے اگر کسی شخص کو جہاد پہ جانا ہے تو خود کی تیاری خود کرنا پڑتا تھا، جس میں یہ رہتا تھا کہ اس نے ایک ہارس کو رکھا ہے، پالا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اور یہ سمجھیے وہ 2 4 سال 5 سال تک کر رہا ہے، اور پھر اس کو موقع آیا اس گھوڑے کا اصل استعمال کرنے کا. تو اور استعمال وہ کچھ مہینوں کا رہے گا، وہ غزوہ ہے، وہ جہاد کچھ مہینوں کا رہے گا، بٹ اس کا کیئر کرنا کب سے شروع ہو رہا ہے؟ پچھلے 5 سالوں سے وہ کیئر کر رہا ہے. 5 سالوں سے اس کے خود کے باڈی کی بھی، وہ گھوڑے کی بھی، ہر چیز کا دھیان رکھ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی شخص ایک گھوڑا پریپئر کر کے رکھ رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایمان لاتے ہوئے، اور اللہ کے پرومس پہ ایمان لاتے ہوئے، تو وہ گھوڑے کو دیا ہوا کھانا، وہ گھوڑے کا پیا ہوا پانی، اور ایون اس کا جو ڈنگ ہے، وہ بھی اس کے لیے گڈ ڈیڈ، وہ سب اس کا سب کا وزن اس کے گڈ ڈیڈز میں رہے گا. وہ گھوڑا اس کے گڈ ڈیڈز میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا رحمت بہت بڑی ہے. بس یہ ہے کہ ہم کتنا اخلاص سے صحیح طریقے سے ایمان کو بچا کے قیامت کے دن تک پہنچ پاتے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کا 99 بڑے بہت لمبے اسکرولز رہے گے، پورے گناہوں سے بھرے ہوئے. اب وہ ڈر جائے گا کیونکہ جہاں تک نظر پڑ رہی ہے وہی اسکرول دکھ رہے ہیں. وہ سارے اسکرولز کو ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے گا، سب گناہ ہے. اور پھر وہ شخص کو لگے گا اب تو اتنا، مطلب 99 اسکرولز اتنے بڑے، وہ تو اب میرا معاملہ تو ختم ہے، اب تو میرے لیے مشکل ہے جہنم سے بچنا. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹا سا کارڈ لایا جائے گا اور ترازو کے دوسرے سائڈ رکھ دیا جائے گا، اور وہ کارڈ کا وزن بہت زیادہ ہوگا.
بہت زیادہ. ان 99 اسکرولس کے لیے بھی کافی رہے گا اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ اس کے دل میں اگر ہے تو وہ اس کے 99 اسکرولس کو نلیفائی کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بولیں گے اس دن کہ یو ول ناٹ بی رانگ ٹوڈے. اور وہ 99 scrolls will be weighed against the card and the card will outweigh them because nothing can outweigh the name of Allah. ہر نیشن کو کہا جائے گا کہ آپ جس کی عبادت کرتے تھے آپ اس کے پیچھے چل دیں. جیسے اگر کوئی گروپ ہے جو سن کی عبادت کرتا ہے اور قیامت کے دن یہ بہت خاص بات رہے گی کہ سب لوگوں کو گروپس میں کر دیا جائے گا. ایک گروپ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، ایک گروپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ان کے پوزیشن سے بڑھا دیا تھا، ایک گروپ جو پیورلی ان پہ ایمان لاتا تھا، ایک گروپ جو پتھروں کی عبادت کرتا تھا، ایک گروپ ایسا ہر ایک الگ الگ گروپ رہیں گے. تو ایک گروپ جو سن کی عبادت کرتا تھا ان کو کہا جائے گا تم سن کی عبادت کرتے تھے تم سن کے پیچھے چلو، اور وہ سن کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں چل جائیں گے. یہ ان کے شرک کا نتیجہ ہوگا. ایسے ہی مون کو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو مون کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور آئیڈل کی کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی آئیڈلز کی عبادت کرتا ہے تو آئیڈل کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم میں اور لوگ بھی اس کے پیچھے فالو کرتے ہوئے جہنم میں چل جائیں گے. اگر کوئی دوسرے شخص کی عبادت کرتا ہے اور وہ شخص بھی ویسا ہی ہے کہ جو کہتا ہے میری عبادت کرو فرعون جیسا، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے فالوورز بھی جہنم میں جائیں گے. یہ حکم دے دیا جائے گا کہ تم جس پہ ایمان لاتے تھے اس سے اپنا اجر لے لو، اجر مانگ لو، وہ اس میں اگر طاقت ہے تو وہ دے دے گا، نہیں ہے تو تم اس کو ہی فالو کر لو. اور جو ایمان والے لوگ ہیں، اور ہم میں منافق بھی رہے گے، ایمان والے اور منافق، ان سب کا جو گروپ رہے گا وہ سب رکا رہے گا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ نظر آ جائے، اور ہم سب رکے رہ جائیں گے، باقی سب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پریشان رہیں گے قیامت کے دن until their Lord will come to them in the form in which they will recognize and he will say I am your Lord. نہیں سوری they will not recognize. So basically قیامت کے دن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ سارے جو شرک کرنے والے لوگ تھے وہ سب جہنم میں چلے گئے، اب صرف ایمان والے اور منافقوں کا گروپ بچا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے فارم میں آئیں گے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فارم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فارم ہم کو کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہم جب اللہ سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن ہم ان کو، بھلے ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا ہے، پھر بھی سمجھ جائے گے کہ یہ اللہ کا فارم تو نہیں ہے، یہ کچھ الگ فارم دکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ الگ فارم میں ہمارے سامنے آ کے بولیں گے کہ آئی ایم یور لارڈ. ہم لوگ بولیں گے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ. ہم بولیں گے وی سیک ریفیوج وتھ اللہ فرام یو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو ایسا لگے گا یہ تو اللہ نہیں ہے، ہم کو جو پتا ہے یہ اللہ نہیں ہے. اور ہم لوگ یہ بولیں گے کہ ہم لوگ تو یہیں پہ رک کے اللہ کا انتظار کریں گے. Then Allah will reveal himself in a way that the people will recognize. اللہ اس فارم میں آئیں گے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ اللہ ہے. پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بول اٹھیں گے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بلا لیں گے کہ ہاں اب ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے You will see your Lord on the day of judgment as you see the full moon on a cloudless night. You will have no difficulty in seeing him. اور یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے یہ کہ اللہ سامنے آ جائیں گے، اللہ کیسے دکھیں گے، کیا دکھیں گے، ہم کو کچھ نہیں پتا ہے ابھی. بٹ ہم کو قیامت کے دن اتنے کلیئرلی دکھیں گے جیسے ہم کو آج مون نظر آتا ہے کلاؤڈ لیس نائٹ میں، اتنے کلیئر. اور پھر ہمارے لیے آسان رہے گا اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا. اس کے بعد حوض کوثر تک ہم لوگ کو لے کے جایا جائے گا. حوض کوثر کیا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک بڑا سا پول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور یہ 2 ریورس سے بھرتا ہے جو جنت سے آتی ہے. حوض کوثر کا جو
سائز ہے، وہ لینتھ جو ہے اس کی وہ اتنی بڑی ہے کہ 1 مہینے تک ایک شخص اگر پیدل چل رہا ہے تو جتنا ڈسٹینس کور کر پائے گا اتنی لینتھ. اور وڈتھ کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مدینہ سے عمان جائے تک جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی وڈتھ ہے. اور اس کا جو پانی ہے دیٹ از وائٹر دین ملک. وائٹ پانی ہے، مطلب ہمارے لیے امیجن کرنا ڈیفیکلٹ ہے، بٹ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا بناتے ہیں. اٹ از وائٹر دین ملک، ایک دم پیور نظر آ رہا ہے. اور اٹ از سویٹر دین ہنی، بہت اچھا مٹھاس ہے اس میں. اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مسک کی خوشبو سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. وہ ہم کو بڑا سا حوض نظر آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہاں پہ بہت سارے کپس ہیں جس میں وہ اس حوض سے پانی نکال کے سب ایمان والوں کو دے رہے ہیں. تو وہ کپس اتنے سارے ہیں کہ وہ ایسے سٹارز کے جتنے ہیں نا اتنے نمبرز ہیں کپس کے. اور ایک بار ہم نے اس سے پی لیا تو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. جیسے ہی ہم کو یہ منظر سامنے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہیں، ہم کو بھی پھر جلدی سے ایسے ایگرنیس آتی ہے کہ چلو جلدی چلنا ہے، جلدی وہ حوض کوثر کا پانی پینا ہے. بہت سالوں سے کھڑے ہیں قیامت کے دن میں، بہت پیاس لگی ہے. ایک بار یہ پانی پی لوں تو ہم کو تو پتا ہے اس کے بعد ہم کو پیاس نہیں لگے گی. ہم جا رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوا؟ ہم لوگوں کو سرکایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ I will be pushing people away to make room for یمنی. یمن کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بناتے رہیں گے، کیونکہ یمن کے لوگوں کا ایمان اتنا بیوٹیفل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ایک شرف دیا ہے. تو ہم کو تھوڑا سا سائیڈ میں کر دیا جائے گا کیونکہ یمن کے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم لوگ کو سائیڈ میں ہونا پڑے گا. ہم لوگ سائیڈ میں ہو کے رکے رہیں گے. اور پھر ہم قریب جا رہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I will be at the house waiting for those who come to me. Some people will be taken away from me and I will say, Oh Lord, اے رب، they are my companions. تو وہ تو میرے ساتھی تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اور بولا جائے گا آپ کو نہیں پتہ ہے آپ کے پیچھے کیا کیا کرتے تھے، آپ کے نام پہ جھوٹی باتیں کرتے تھے، نئے نئے بدعات کریٹ کرتے تھے. تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولنا یا پھر غلط بات کرنا یا دین میں چینجز لانا اپنے من سے بدعت کریٹ کرنا، ان لوگوں کو یہاں سے واپس لے لیا جائے گا، ان کو حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا. تو ہم کو ہمارے ٹنگس کو لے کے بہت کیئرفل رہنا ہے. جب ہم قال اللہ قال رسول اللہ یہ کہتے ہیں تو ہم کو بہت کیئرفل رہنا ہے. یا پھر اسلام میں یہ بولا گیا ہے، اسلام میں یہ کرنا حکم ہے، یہ بولنے کے پہلے ہم کو بہت کیئرفل رہنا ضروری ہے. نیکسٹ جو سچویشن رہے گی وہ رہے گی پل صراط. تو حوض کوثر پہ سے ایک بار گزر گئے، آگے پل صراط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو صراط ہے، یہ جو پل ہے، یہ جو برج ہے، وہ ایسا سیٹ کیا جائے گا کہ وہ جہنم کے اوپر رہے گا. اور یہ برج اٹ ول بی شارپر دین اے سوارڈ اینڈ تھنر دین اے ہیئر. ایک دم پتلا ہے، ایک دم شارپ ہے کہ اگر کوئی اس میں سلو چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کٹتے جا رہا ہے، وہ تو اس کو ہارم ہو ہی رہا ہے. بٹ معاملہ ایسا رہے گا، کچھ لوگ اس کو ایک دم فاسٹ کراس کر لیں گے اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص رہیں گے اس کو کراس کرنے والے. اس کے بعد میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو لائٹننگ سپیڈ میں، جیسے بجلی جس سپیڈ میں آتی ہے نا اس سپیڈ میں اس کو کراس کر لیں گے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنا شارپ تھا یا کیا تھا، ان کو کچھ فیل نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ہوا کی طرح اس کو کراس کر لیں گے، وہ بھی زیادہ اس کا افیکٹ نہیں لیں گے. کچھ رہیں گے جو برڈز کی طرح، مطلب وہ بھی فاسٹ نکل جائیں گے. کچھ لوگ اس سے سلو، ایک فاسٹ ہارس کی طرح یا ایک فاسٹ کیمل کی طرح. بٹ کچھ لوگ رہیں گے جو ایک دم ہی سلو رہیں گے، اور سم ول بی اسکریچڈ بٹ سیوڈ. مطلب یہ کہ کچھ لوگ سلو چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، ان کو وہ پل صراط کی تھن جو اتنا شارپر دین سوارڈ والا اس کا فیچر ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے،
اس کے وجہ سے ان کو کئی کٹس لگیں گے، کئی تکلیف آئے گی، بٹ وہ پہنچ جائیں گے دوسرے سائڈ. اور کچھ لوگ رہیں گے جو کراس نہیں کر پائیں گے اور سیدھا جہنم میں گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو ایک لائٹ دی جائے گی اس دن. وہ ایسی لائٹ رہے گی جو ان کو یہ اندھیرے دن میں پل صراط کو کراس کرنے میں ہیلپ کرے گی. اور کسی کا لائٹ اتنا بڑا رہے گا، ایک دم ماؤنٹین جتنی لائٹ، مطلب اس کو برائٹ ڈے جیسا سب کچھ سامنے کا نظر آ جا رہا ہے. اور کسی کو اس سے چھوٹی، اور کسی کو اتنی چھوٹی کہ بس اس کا پیر کا انگوٹھا جو ہے وہ اتنی لائٹ آ رہی ہے تو اس کو بہت کم دکھ رہا ہے. اور کچھ لوگوں کی لائٹ ایسے فلکر کر رہی ہے، بہت کمزور سی لائٹ ہے نا، بن چالو ہو رہی. اور کچھ لوگ پورے ڈارکنیس میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں The day the hypocrites men and women will say to those who believed, wait for us that we may acquire some of your light. تو بات ایسی ہو رہی ہے کہ منافق بھی یہاں تک ساتھ میں آ گئے. اور منافق جب ساتھ میں چل رہے ہیں ہمارے، ایسا ہو رہا ہے کہ ایمان والے جیسے ہی کراس کر رہے تو وہ سامنے ایمان والے کو بولے رکو ہمارے لیے، ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے. بٹ وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ایمان والے وہ کر پائیں گے. رکنے کا کوئی معاملہ رہے گا نہیں پل صراط پہ. تو پھر وہ لوگ پیچھے مڑیں گے اور پیچھے بولیں گے کہ ہم لوگوں کو کچھ لائٹ آپ کی شیئر کرو. اٹ ول بی سیڈ، سامنے والے بولیں گے کہ پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کے دیکھو. وہ پھر پیچھے والوں کو بولیں گے ہم لوگوں کو آپ کی لائٹ تھوڑی شیئر کر دو. بٹ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ایک وال، ایک برزخ ان کے پیچھے قائم کر دیا جائے گا. ایمان والوں کے لیے وہ برزخ رحمت ہوگی اور منافقوں کے لیے وہ عذاب رہے گا. کیونکہ یہاں پہ منافق پوری طریقے سے اکیلا ہو جائے گا. یہاں پہ آ کے وہ پھنس جائے گا، وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ پل صراط سے کٹ کے جہنم میں گر جائے گا. اس کے پہلے جب اللہ تعالیٰ سامنے آئے تھے تو سب لوگ نے ان کے سامنے سجدہ کیا تھا. منافقوں کے لیے وہیں سے معاملے مشکل ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھنے الاؤ کریں گے. بٹ آگے کیا معاملہ رہے گا وہ ہم پھر سے پورا ایک بار ریویو کر لیں گے انشاءاللہ. تو آگے ایسا معاملہ ہے ابھی تک جو ہم لوگ نے دیکھا. فی الحال ہم اس دنیا میں ہیں، چاہے ہم ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، ہم کو موت آنی ہے، قبر تک پہنچنا ہے، ہارن بلو ہونا ہے اور ریزریکشن ہونا ہی ہے. ہم سب اٹھیں گے قیامت کے دن، اور اٹھ کے پھر کیا ہوگی؟ ایمان والے شفاعت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. اور شفاعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کلام سکھائیں گے اور قیامت کا حساب شروع ہوگا. تو حساب کیسے شروع ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی بک ریسیو کریں گے. بک ریسیو کر کے پھر آپس میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. آپس میں حقوق العباد میں جو پرابلم ہے وہ سالو کری جائے گی، ایک دوسرے کی نیکی اور برائی آپس میں آگے پیچھے کری جائے گی. اور وہ ہونے کے بعد میں میزان اسٹیبلش کیا جائے گا. وہ میزان اسٹیبلش ہونے میں سب لوگوں کا میزان ہوگا، ایمان والوں کا، غیر ایمان والوں کا بھی. اس لیے کیونکہ جہنم کے بھی الگ الگ درجات ہیں، اور وہ درجات میں کون کہاں رہے گا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اس میں بھی جسٹس کیا جائے گا. اور ایمان والے یہاں سے سیدھا حوض کوثر پہ جائیں گے. بٹ جن کا جو غیر ایمان والے ہیں وہ یہاں سے سیدھا جہنم جائیں گے، ذریعے سیدھا جہنم جائیں گے. ان کو نہ یہ حوض کوثر ملنا ہے، نہ پل صراط ملنا ہے. وہ سیدھا جہنم میں اپنے اپنے گاڈ جن کو وہ فالو کرتے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے جہنم پہنچ جائیں گے. جو ہپوکریٹ ہیں ان کو حوض نہیں ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے گا. جب اللہ ایکچوئل اپنے فیس میں سامنے آئیں گے تب ایمان والے تو امیڈیٹلی، امیجن کرے وہ سچویشن میں کوئی بھی ایمان والا امیڈیٹلی سجدے میں چل جائے گا. بٹ ہپوکریٹ سجدہ نہیں کر پائے گا، اس کو حوض کا پانی پینے کا توفیق نہیں ہوگا. بٹ حوض کا پانی ایمان والے تو پی لیں گے، اور ہپوکریٹ پھر وہاں سے ان سے ساتھ مل جائے گا. اور وہاں سے مل کے وہ سب پل صراط پہ سے جائیں گے، ایمان والے کراس کر لیں گے اور ہپوکریٹس جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے. اور جنت میں جانے کے پہلے
ایمان والوں کا ایک اور معاملہ رہے گا، یہ ہے کہ ان کے بیچ میں جو انریزالوڈ ایشوز ہیں وہ سارے سالو کر دی جائیں گے، ان سب کے دل کو آپس میں بھی پیور کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ نے ابھی تک کے پل صراط تک دیکھا ہے، اب اس کے آگے دو ہی سٹیپ ہیں، ایدہ جنت اور جہنم۔ تو انشاءاللہ ان دونوں سٹیپ پہ we'll be giving a lot of time، کیونکہ یہی فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ جو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے یہ تو 50,000 ایئر لانگ ڈے جو تھا اس میں ہوا تھا، اب اس کے آگے جو ہے وہ انفائنائٹ والا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ جہنم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔